आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बफ़ज़्ल ताला हम चौथे रकू को इंशाअल्लाह इख्तिताम पज़ीर करेंगे, जिसमें हमारी आयत नंबर 37, 38 और 39 ये आएंगी। तो हम थोड़ा सा पिछले से लेके चलते हैं कि हमने पिछले वाले में जो हमारा जो मफ़हूम चल रहा था उसका कुछ मैं मफ़हूम थोड़ा सा बयान करती हूँ कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्तों से कहा कि आप सजदा करें, तो उस पे ख़लीफ़ा बनाने के लिए सोचा था, जिस पे कि फ़रिश्तों ने अल्लाह ताला से कहा था कि क्या आप ऐसे शख़्स को जो कि ज़मीन में फ़साद पैदा करेगा, उसको लहू बहाएगा, खून बहाएगा, तो आप ऐसे शख़्स को ख़लीफ़ा बनाएंगे, जबकि हम आपकी तस्बीह करते हैं, आपकी हम्द करते हैं, आपकी पाकी बयान करते हैं। तो अल्लाह ताला ने इसके जवाब में फ़रमाया था कि बेशक मैं जो जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उनके बहुत सारे नाम और अशिया के नाम, अशख़ास के नाम, कुल इल्म अता फ़रमाया और फिर मलाइका के सामने पेश किया। तो फिर मलाइका के सामने जब पेश किया तो अल्लाह ताला ने मलाइका से ही कहा कि बताओ, अगर तुम सच्चे हो तो क्या तुम सबके नाम बता सकते हो या तुम्हें वो इल्म है? तो इस पे फ़रिश्तों ने यही कहा था कि नहीं, पाक है, पाक अल्लाह पाक, आपको जो इल्म हासिल है आपने हमें उतना ही दिया है जितना हम हासिल कर सकते थे, और आपने जितना हमें सिखाया बेशक आप ही सबसे ज़्यादा जानने वाले और हिकमत वाले हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम से फ़रमाया था कि अब तुम इन चीज़ों के नाम बता दो। तो हज़रत आदम ने सारे नाम बता दिए जो अल्लाह ताला की तरफ से थे। अल्लाह ताला ने फ़रमाया फ़रिश्तों से, क्या क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था कि बेशक मैं जानता हूँ आसमानों और ज़मीन की गैब की चीज़ों को, और मैं जानता हूँ जो तुम ज़ाहिर करते हो और जो तुम छुपाते हो। फिर उसके आगे की आयत हमने पढ़ी थी, बस अल्लाह ताला ने फ़रिश्तों से कहा कि सजदा करो आदम को, बस सजदा किया उन्होंने, मगर शैतान ने इनकार किया था, तकब्बुर किया था और वो काफ़िरों में से हो गया था। उसके बाद फिर हम आयत पे आए थे कि फिर अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि बरिश्त में रहो, खाओ पियो बाफ़रागत यहाँ पे, और जहाँ से चाहो तुम इसमें से खाओ पियो, और लेकिन इस दरख्त के नज़दीक भी मत जाना, बस अगर तुम इसके करीब जाओगे तो ज़ालिमों में से हो जाओगे। लेकिन शैतान अपनी हरकत से बाज ना आया और उसने उनको डगमगाया, बस उनको निकाल दिया गया वहाँ से, जन्नत से, और अल्लाह ताला ने उनको फ़रमाया कि उतरो तुम यहाँ से, कि तुम्हारा जो दुश्मन है ये शैतान हमेशा रहेगा तुम्हारे साथ। और उनको आदम को और उनकी बीवी को ये फ़रमाया अल्लाह ताला ने कि तुम ज़मीन तुम्हारा ठिकाना है और तुम अब यहाँ रहोगे, एक फ़ायदा यहाँ पे उठाओगे एक मुद्दत तक के लिए, एक ख़ास मुद्दत तक के लिए। आज हम जो आयत शुरू कर रहे हैं ये आयत नंबर 37 है। अब हम इसके तिलावत की तरफ आते हैं। आयत नंबर 37, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़तलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फ़ताबा अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। इसका लफ्ज़ी तर्जुमा करते हैं। फ़ा बस, लक्का, अच्छा ये फ़तलक़्क़ा लफ्ज़ जो है ये लक्का लफ्ज़ जो है बाबे तफ़ाउल से लिया गया है, इसके वज़न पे है, और इसके मायने हैं कि हासिल कर लेना या ले लेना, और यहाँ पे मीनिंग आ रहे हैं इसके सीख ले। फ़तलक़्क़ा बस सीख ले, आदमु आदम ने, मिन से, रब्बिही रब, हा से, अपने रब से, मिन रब्बिही अपने परवरदिगार से या अपने रब से, कलिमातिन चंद बातें या चंद कलमे, फताबा
پس پھر آیا، پس پھر آیا، تابا، تابا یتوبو توبو توبتن، یہ لفظ ہیں اس کے جو اس کے معنی ہیں لوٹنا یا پلٹنا، اور یہاں میننگ آ رہے ہے بس وہ پھر آیا، پلٹ کے آ گئے، علیہ اوپر اس کے، یعنی علیہ کو ذہن میں رکھیے گا، میں اس کو تفسیر میں بھی بتاؤں گی، اوپر اس کے، اللہ کا مطلب ہوتا ہے اوپر یا پر، اور ہی آ گیا تو اس کا مطلب ہے اس کے، انہو، انہ لفظ بے شک، ہو وہی ہے، انہو بے شک وہی ہے، ہوا وہ، تواب، تو تواب کی میننگ یہاں پہ آ رہے ہیں، یہ تواب لفظ جو ہے یہ فعالن کے وزن پہ آ رہا ہے، پھر آنے والا، رحیم مہربان، اس کا ترجمہ ہے اس کے بعد آدم نے اپنے رب سے چند کلمات حاصل کر لیے، سو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، بے شک وہ خوب زیادہ توبہ قبول فرمانے والا بڑا مہربان ہے۔ اب اس کی ہم تفسیر کرتے ہیں آیت نمبر 37 کی۔ اس میں آیت میں جو بتایا جا رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کا توبہ کرنا اور ان کی توبہ کا قبول ہونا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام ان سے جو خطا ہوئی وہ اس کی وجہ سے انہیں بہت زیادہ احساس ندامت تھا، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنا چاہی۔ تو توبہ کے جو یہ معنی آ رہے ہیں وہ ہے رجوع کرنا، پلٹنا، جو کہ میں نے ترجمے کے وقت میں بتایا تھا، تابا یتوبو توبن یا توبتن، ان کو پشیمانی ہوئی، دل میں شرمندگی ہو جانے کو کہتے ہیں۔ توابن جو ہے وہ فعالن کے وزن پر آیا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، خطا ہو جاتی ہے، ہر انسان سے ہو جاتی ہے، لفظ انسان جو بنا ہے وہ ہے ہی نسیان سے، بھول جانے والا اور بھٹک جانے والا، اس کی میننگ ہی یہی ہے، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم راہ بھٹک جاتے ہیں اور گھر کا راستہ بھول جاتے ہیں، نیکی کی طرف آنا ہمارا کہیں کہیں ہم اپنی راہ سے بھٹک جاتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بالکل بس راہ سے اب چھوڑ دیا جائے۔ اگر ہم واپس اللہ کی طرف یا اپنی گھر کی طرف آنا چاہیں تو اللہ نے ہمیں اپنی طرف بلانے کے لیے سارے دروازے کھولے ہوئے ہیں۔ ہم بس توبہ کرتے ہوئے جائیں، یہ الفاظ دہراتے ہوئے جائیں کہ ہم رجوع کر رہے ہیں اپنے گھر کی طرف، اپنی منزل کی طرف، رحمتوں کی طرف، ہم کرتے جائیں اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ تو اس کے فتلقہ میں اس میں یہی آیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پس حاصل کر لیے کچھ چند کلمات توبہ کے، یعنی کچھ ہم ایسے کلمات ہیں جو کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم ادا کریں تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ وہ کون سے کلمات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے ادا کیے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ اعراف میں جو ان کی توبہ ہے اس کے مذکورہ الفاظ یہی ہیں، اس سے مراد یہی لیے جا رہے ہیں، یعنی ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم ضرور ضرور خسارے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں پہ جو یہ توبہ لفظ آ رہا ہے، یہ آپ کو میں بتاتی چلوں کہ فتابہ علیہ، اس سے جو یہ فتاوہ لفظ ہے اس کے توبہ کے دو صلے آ رہے ہیں، ایک تابہ الہ ہے اور ایک تابہ اللہ ہے۔ بندہ رجوع کرتا ہے اپنے رب سے، تو جو یہ رجوع کر رہا ہے اس میں جو صلہ آ رہا ہے یہ اللہ کی طرف لوٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رجوع کر لو اپنے پاک رب کی طرف، کیونکہ اللہ کے دروازے، رحمت کے دروازے ہر وقت کھلے ہوئے ہیں، اور وہ بندے کی توبہ کرنے کے لیے، اس کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت متوجہ اور تیار رہتا ہے کہ میرا بندہ کب پلٹ کر آئے گا، میری بخشش، میرے سے رحمت وہ کب مانگے گا۔ تو یہ چیز ہے تابہ اللہ۔ اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرما رہے ہیں، اپنا کرم فرما رہے ہیں۔ گناہ کرنے پہ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو جب آپ معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دوبارہ نظر کرم فرما رہے ہیں۔ تابہ اللہ یا تابہ علیہ،
جس کو اس آیت میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لا کے بتا دیا ہے کہ فتابہ علیہ جب کہا گیا تو آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حضرت حوا علیہ السلام کو یہ کلمات حاصل ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ بتایا کہ ان الفاظ میں جو یہ متکلم کا صیغہ لگایا گیا ہے کہ اس میں ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اس میں جو نا کا ہے یہ متکلم کا صیغہ لگا ہوا ہے، اس سے صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام دونوں ہی نے یہ الفاظ ادا کیے جس کے ذریعے توبہ قبول ہوئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو ملے ہوئے تھے وہ یہی الفاظ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ یہ تھے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ الا انت ظلمت نفسی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اے اللہ، میں آپ کی پاکی بیان کرتا ہوں اور آپ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور آپ کا نام بابرکت ہے اور آپ کی شان بلند ہے، اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لہٰذا مجھے بخش دیجیے، بے شک آپ کے علاوہ کوئی بھی گناہ کو نہیں بخش سکتا۔ غرض یہ کہ جو بھی الفاظ ادا ہوئے ہوں، اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کے الفاظ جو بتائے، انہوں نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرمایا لیا۔ اللہ تعالیٰ بڑے کریم ہیں، توبہ کے الفاظ اللہ تعالیٰ نے خود ہی عطا فرمائے ہیں اور خود ہی ان کی توبہ فرمائی ہے۔ اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو خلیفہ کے طور پہ بنا کے بھیجنا چاہ رہے تھے، جس میں ڈیمانسٹریشن ایک لائف گزارنے کے لیے کہا گیا تھا تاکہ ذریت پیدا ہو اور اس میں گناہ اور ثواب کے درجات ہوں مقرر۔ عوام الناس کو یہ کہا جائے گا کہ وہ گناہ کرتے ہیں کہ نیکی کرتے ہیں، اور جو ان کا صلہ آخر میں قیامت کے بعد عالم برزخ میں ان کو ملے گا۔ تو یہ یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ جب بھی جو شخص ندامت کے ساتھ رجوع کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے قبول توبہ ضرور فرمائیں گے۔ سورہ شورى میں ارشاد فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنْ سَيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہ اللہ ہے جو کہ اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں کو معاف فرماتا ہے اور جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ معافی اور مغفرت تو ہو گئی، لیکن جنت میں ان کو واپس نہیں بسایا گیا، کیونکہ تکوینی طور پر ان کو پہلے ہی دنیا میں بھیجنا اور خلیفہ بنانا ہی مقصود تھا اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ان کے دنیا میں آنے کی وجہ سے بہت کثیر تعداد میں ان کی ذریت کے افراد، مرد اور عورت، ایمان پر اور عمل صالح ہونے کی وجہ سے جنت کے مستحق ہوئے ہیں۔ اب یہ انسان کے لیے بہت بڑا فائدہ ہوا ہے کہ اگر وہ جنت ہی میں واپس مطلب جانا چاہتے ہیں تو وہاں کی نعمتوں سے ان کو فائدہ پہنچے گا اور اس کی تمنا کریں گے۔ اگر بالفرض وہاں وہ اولاد ہوتی، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد جنت ہی میں ہوتی، تو وہ اعمال صالح یا نیک اعمال کی محنت نہیں کر سکتے تھے۔ گناہوں کے پرہیز ہونے کی ان کو مشقت کے بغیر ہی اگر نعمتیں مل رہی ہیں تو نعمتوں میں زیادہ قدر نہیں ہوتی ہے۔ اپنی محنت سے جو چیز حاصل ہو اور دکھ تکلیف کے بعد وہ جب نعمت ملتی ہے تو ان کا مزہ اور کیف ہی الگ ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو بھیجا کہ محنت کرے، مشقت کرے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے۔ تو جو شخص ان چیزوں سے بچ جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ جنت میں بلائیں گے، جہاں کے ہمارے ابو البشر، ہماری اماں حوا، ہمارے حضرت آدم علیہ السلام موجود ہیں۔ ہم انشاءاللہ ان سے جا کر ملیں گے۔ تو کوشش ہماری یہی ہے کہ ہم اصلاح کا دروازہ اپنے لیے کھلوا کے رکھیں اور توبہ کرتے رہیں، کیونکہ ہم سب انسان ہیں، نسیان کے مریض ہیں اور ہم بھول جانے والے ہیں، خطا کے پتلے ہیں، خطائیں ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں پہ اب توبہ کے اس میں اصلاح کا پہنو پنہا ہے، دنیا اور دین کے حساب سے بھی۔ اچھا، توریت میں توبہ کا تذکرہ نہیں ہے، جبکہ قرآن مجید میں صحف ابراہیم و موسیٰ کے الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ کو جو تختیاں دی گئی تھیں
وہ اصل توریت ہے، جو کہ اب اصل شکل میں نہیں ہے، اس میں رد و بدل ہو گیا ہے، چینج کر دی گئی ہیں۔ یہ تختیاں پتھر پہ لکھی ہوئی تھیں، جیسا کہ ہم لوگ سب جانتے ہیں الحمدللہ کہ حضرت موسیٰ کو یہ تختیاں کوہ طور پہ عطا فرمائی تھیں۔ تو یہاں پہ یہ بھی لوگ مفسرین کہتے ہیں، فرماتے ہیں، اور صاحب بیان القرآن بھی فرماتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کے اگر اثرات مل بھی جائیں، اور ہو سکتا ہے توریت کی تختیاں بھی مل جائیں کوہ طور پر، جو کہ 5 کتابوں پر مشتمل ہے توریت نا، ان میں کچھ جو ہیں وہ شامل کر دی گئی ہیں، زیادہ ایکسٹرا لوگوں نے اس میں شامل کر دیا ہے، کچھ رہ گیا ہے، کچھ تبدیلی کر دی گئی ہے، کئی لوگوں نے اس میں چینج کر دیا گیا ہے، کچھ غلط بھی باتیں آ گئی ہیں، کچھ اس میں صحیح بھی موجود ہیں، تو مطلب اس پہ زیادہ بھروسہ نہیں کیا گیا ہے، جبکہ ہمارے قرآن پاک میں کسی بھی زیر زبر پیش کی بھی تبدیلی کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ الحمدللہ وہ اسی طرح اسی شکل میں موجود ہے، محفوظ ہے، لوگوں کے دلوں میں، حافظوں کے سینوں میں محفوظ ہے۔ توبہ کا ذکر جو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ توریت میں نہیں ہے، اسی کی وجہ سے ان کی دین میں جھول آ گیا ہے۔ یعنی عیسائی جو ہیں یہ ہر انسان کو پیدائشی طور پر گناہ گار تصور کرتے ہیں، اور یہ بات میں نے اپنے پچھلے پارٹ میں بھی بتائی تھی، ذکر کیا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو وہ لوگ خطا کار سمجھ کر ہر پیدائشی کو کہتے ہیں کہ وہ گناہ گار ہے، اور یہ گناہ ہی لے کے آیا ہے دنیا میں۔ اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی خطا کا بوجھ، مطلب حضرت آدم حضرت حوا کی خطا کا بوجھ لے کے دنیا میں آ رہا ہے۔ یہ عیسائیوں کا کانسیپٹ ہے، جبکہ ہمارا الحمدللہ ایسا نہیں ہے، استغفر اللہ کہنا چاہیے ہم کو۔ اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے، مطلب عیسائی کہتے ہیں یہ کہ حضرت عیسیٰ نے اس کا کفارہ ادا کرنے آئے تھے، اور ان کو جب سولی پہ چڑھایا گیا تو ان کا کفارہ ادا ہو گیا ہے۔ یعنی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے تو ان کی توبہ جو ہے اس کا کفارہ حضرت عیسیٰ دے چکے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ ایسا عیسائی مذہب میں ہو رہا ہے کہ وہ توبہ اسی لیے نہیں کرتے ہیں، بس انہوں نے سوچتے ہیں جس نے ان کا عقیدہ اپنا لیا اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، استغفر اللہ۔ اب یہاں پہ ان کے مذاہب میں یہ فساد ہے، اور وہ لوگ گناہ پہ گناہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں اپنے مذہب کی طرف، اسلام کی طرف۔ ہمارے مذہب اسلام میں جو ہمیں سکھا رہے ہیں، جس کی ہمیں تائید مل رہی ہے قرآن پاک میں، کہ حضرت آدم اور ابلیس کا قصہ جو ہے یہ 6 جگہ پہ آیا، تو یہ 6 جگہ پہ جو آیا ہے ہر جگہ الگ الگ بات کو مینشن کیا گیا ہے۔ یعنی چوتھے رکوع میں اس کو رکھنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ یہ رکوع جو ہے یہ تمہیدی رکوع ہے۔ مصحف میں یہ جو چوتھا رکوع ہے یہ اس کو بہت مطلب مفسرین جو کہتے ہیں تھوڑا مشکل ہے یہ، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ اس میں حضرت آدم کا اور ابلیس کا قصہ یہاں پہلی بار آیا ہے، اور یہ اس رکوع کو کہا گیا ہے کہ یہ پورے قرآن پر محیط ہے، تمہید قرآن ہے، خلاصہ قرآن ہے، کہ اس پہ غلطی پر توبہ کرنے میں پشیمان ہونا سکھایا گیا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ غلطی کر رہے ہیں تو توبہ کیجئے، آپ اپنی غلطی پر پشیمان ہوئیے۔ ابلیس سے بچنے کا آپ کو کہا گیا ہے کہ آپ اس کے اگر ابلیس سے بچیں گے تو گناہ کا اثر ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کلمات سے، اللہ رب العزت غفور الرحیم فرما رہے ہیں کہ جس نے توبہ کی میں اس کی توبہ قبول فرما لوں گا۔ مذہب اسلام میں یہ نہیں کہ یہ گناہ جاری ہے، مطلب ہمارے مذہب میں وہ جو عیسائیوں کا جو مذہب میں ہے، ہمارے میں یہاں پہ اسلام میں یہ نہیں ہے کہ ہر انسان، ہر بچہ اس گناہ کو لے کر، اس گناہ کے اثر کو لے کر دنیا میں آ رہا ہے۔ سراسر بالکل غلط کانسیپٹ ہے یہ۔ یہاں پہ یہ ظاہر ہو گیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرمایا ہے کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی نسل آدم کا ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے، یعنی کہ اسلام کی فطرت پہ پیدا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پریکٹیکلی یہ بتانا مقصود تھا کہ اس کو نسل نہیں چلانا تھا، بلکہ جو بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ اسلام ہی کے ساتھ آ رہا ہے۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ کس کو مسلمان کے گھر پیدا کر رہا ہے اور کس کو یہودی کے گھر پیدا کر رہا ہے۔
اس کے بعد جب انسان اب بڑا ہو رہا ہے، اس کی شعوری آنکھ بھی اس کو عطا فرمائی ہے کہ وہ عقل سے سمجھے، دیکھے، قرآن کو سمجھے، پڑھے۔ قرآن اوپن ہے، اوپن پلیٹ فارم ہے، یہ سب کے لیے ہے، آپ پڑھیے، سمجھیے۔ اس سے عیسائی، یہودی وہ بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ہمارے لیے تو ہے ہی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور ہمیں کیا کرنا کیا ہے کہ اچھے لوگوں سے ملیں، اپنی روحانی آنکھ کو کھولیں، اپنے گناہوں کے انبار کو قرآن پاک پڑھ کر سمجھ کر اس کو دھلوانے کا ہمارے پاس پورا اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرمایا ہوا ہے۔ احادیث میں ہے کہ کوہ احد کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ جل شانہ اپنے عظمت سے، اپنی کبریائی سے سب گناہ معاف فرما دیں گے۔ یہاں پہ ایک میں بات آپ کو بتاتی چلوں، جو کہ مفسر قرآن فرماتے ہیں کہ جب تک انسان کی زندگی ہے، امید ہے، اور وہ قادر ہے کہ وہ توبہ کر لے گا، تو اس کے توبہ کرنے پہ اس کے تمام گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے، اب چاہے وہ کتنے ہی گناہ ہوں، چاہے وہ آسمان تک بھرے ہوئے ہوں، زمین سے لے کے آسمان تک گناہ بھرے ہوئے ہوں۔ اللہ سے اس نے اگر صدقے دل سے توبہ استغفار کیا ہے، بخشش مانگی ہے، توبہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ضرور معاف کریں گے۔ بس آپ یہ سوچ لیں کہ اگر کسی نے ارادہ پکا کر لیا ہے، ایک مصمم ارادہ کر لیا ہے، لیکن ارادہ وہ پکا ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے، یہ نہ ہو کہ دھوکہ ہو۔ لیکن اگر پھر اس سے کہیں گناہ دوبارہ ہو گیا ہے تو اللہ تعالیٰ اتنے غفور الرحیم ہیں، تو وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ پھر توبہ کر لو، میں پھر معاف کر دوں گا۔ اگر پھر گناہ ہو گیا تو پھر توبہ کر لو، بس صرف شرط یہ ہے کہ اپنے گناہ پر جم نہ جانا، شیطان کی طرح اکڑ نہ جانا، جھک جانا، گرتا پڑتا آؤ، توبہ کرتے ہوئے آؤ، اور توبہ مانگو، اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، کیوں نہیں کریں گے۔ قیامت تک کے دروازے اللہ تعالیٰ نے توبہ کے کھولے ہوئے ہیں۔ بس ایک بات ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر زندگی ختم ہونے والی ہے، کسی شخص کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، سامنے موت نظر آ رہی ہے، امید ختم ہو گئی ہے زندگی کی، بالکل، مطلب اب کوئی اس کو دروازہ، مطلب جینے کی امنگ ہی نظر نہیں آ رہی، کہ سارے پتہ چل گیا کہ میری موت ہی موت ہے، اور اگر اس شخص نے اس وقت توبہ کری تو پھر وہ توبہ قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ میرے سامنے موت ہے اور میں زندگی ختم کر چکا ہوں، اور اس وقت اس شخص پہ توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہوں گے۔ اس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تشبیہ سے بتایا ہے، کہ تشبیہ اس طرح سے دی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گناہ گار بندے کی توبہ سے اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ آپ اس چیز کو، آپ نے سب نے میاں خیال یہ قصہ سنا ہوا ہوگا کہ اگر کوئی شخص کسی بالکل صحرا میں ہو، بیابان میں ہو، تپتی ہوئی دھوپ، صحرا جو عرب کے صحرا ہوتے ہیں اس کی تشبیہ دی گئی ہے کہ اس میں صرف ایک اونٹنی ہو، جس کے اوپر اس کا سامان سفر ہو، اور سستانے کے لیے وہ بس تھوڑی ہی دیر کے لیے وہ لیٹا ہو یا آرام کیا ہو۔ جب آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک اونٹنی پہ ہی آپ کی ساری زندگی کا سامان، اس پہ بس پانی، کھانا، جو بھی آپ کی اس وقت سامان سفر لے کے نکلا ہے وہی ہو، جب وہ سستانے کے لیے لیٹا تو وہ اونٹنی اس کی نظر سے غائب ہو گئی۔ جب وہ نامید ہو گیا، اس نے بہت ڈھونڈا، ادھر ادھر بہت ڈھونڈ رہا ہے وہ شخص، نامید ہو گیا، عرب کے صحراؤں کی گرمی، پریشانی، آپ سب اندازہ لگا سکتے ہیں، اوپر سے اونٹنی کا غم۔ اچھا، یہاں پہ اونٹنی کا اس کو غم نہیں ہے، بلکہ اس کو غم یہ ہے کہ اونٹنی جو کھوئی ہے اس پہ اس کی زندگی کا سامان تھا، تو اس کی زندگی اب ختم ہونے والی ہے، اس کا غم ہوا ہے، اس کو موت اس کے قریب نظر آ رہی ہے، سامنے صاف نظر آ رہی ہے۔ اب اگر اس کو وہ اونٹنی اس کیفیت میں، بالکل اگر وہ نامید ہو گیا اور اس کو وہ اونٹنی واپس اس کو مل جائے، تو جو سوچئے اس کی جو کیفیت ہوگی، بس سوچ لیں کہ وہی خوشی اتنی اللہ تعالیٰ محسوس کرتے ہیں کہ میرا بندہ واپس آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس گناہ گار کی توبہ سب سے پہلے قبول کرتے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ میں اپنا دروازہ اس وقت تک بند نہیں کروں گا جب تک آپ سچی توبہ نہ کر لیں۔ اچھا، اس چیز کو اس طرح بھی دیکھیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بار بار گناہ ہو جاتے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی شخص، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کہ شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور اسی کی چیز پہ چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو ہٹ درمی سے کر رہے ہوتے ہیں،
لیکن جس کے اندر ضمیر موجود ہوتا ہے اور تھوڑا اللہ تعالیٰ کے ایمان کی رمق ہے تو وہ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس سے گناہ نہ ہو، لیکن پھر بھی اگر کسی سے بار بار گناہ ہو جاتے ہیں اور وہ ارادہ کر لے کہ اب نہیں کروں گا لیکن پھر بھی ہو جائے، کیوں کہ اس میں قوت ارادی اس کی کمزور ہے. ہم لوگ انسان ہیں، ہماری قوت ارادی کمزور ہے، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں پھر گناہ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر میرا بندے تو پھر توبہ کر لے، ہم پھر توبہ کر لیں. آپ یہ سوچیں کہ اگر ہم سے گناہ ہو رہا ہے تو آپ پھر ایک عزم کر لیں کہ ہم بالکل اب توبہ نہیں کریں گے. دیکھیں آپ نوٹ کریے گا اس بات کو کہ اگر ہم بار بار توبہ کریں گے اور اگر گناہ ہو رہے ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ ہمارا اپنا ضمیر ہم کو ملامت کرے گا کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں، میں بار بار گناہ کر رہا ہوں اور پھر بار بار اللہ کے سامنے جا رہا ہوں، معافی مانگنے کھڑا ہو جاتا ہوں صرف اسی چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیں گے. جی بالکل 100% ایسی ہی بات ہے، بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف کر دیں گے. لیکن آپ کوشش کریں کہ سچے دل سے آپ نے توبہ کرنی ہے. آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ اس کو بالکل آپ کی سلیٹ کو بالکل صاف کر دیں گے، دھو دیں گے. کہتے ہیں ٹوٹا ہوا شیشے کا گلاس ہو جیسا وہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ اگر وہ توبہ آپ کی ایسی ہے کہ آپ نے صدقے دل سے توبہ کی، اللہ تعالیٰ آپ کا وہ گلاس شیشے کی طرح جیسے دوبارہ جوڑ دے گا. یعنی آپ بالکل ویسے ہی صاف ستھرے ہو جائیں گے جیسے آپ نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں. تو بس سوچ لیجئے کہ آ جائیں، توبہ کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ کی طرف آ جائیں. اللہ تعالیٰ بھی آپ کی طرف 70 ہاتھ آگے جلدی آئیں گے. آپ اللہ سے رجوع کیجئے تو اللہ بھی آپ سے رجوع کریں گے. اگر آپ برائی سے گناہ سے منہ موڑ رہے ہیں، آپ نے سوچ لیا ہے کہ میں نے گناہ سے منہ موڑنا ہے، یہ مادی چیزیں، یہ خواہشات، لذت دنیا، لذت انسانی، غرض یہ کہ ہر طرف سے اگر آپ نے منہ موڑ لیا ہے تو یقین کیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی اب آپ کی طرف ہی منہ کر لیں گے، آپ کے اوپر تمام رحمتوں کے دروازے کھول دیں گے اور رحمتوں کے خزانوں کے دروازے کھولنے کے سمیت آپ کے لیے بخشش کے دروازے بھی کھول دیں گے. اللہ تعالیٰ واقعی بہت غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سچے دل سے توبہ کریں. اچھا اب آتے ہیں آیت نمبر 38 کی طرف. اس کی اب ہم تلاوت کرتے ہیں. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. قُلْنَا اس کے لفظی معنی کرتے ہیں. قُلْنَا، قُل کہا، نا ہم نے، متکلم کے لیے آ رہا ہے اہبتو اترو. قُلْنَا اهْبِطُوا کہا ہم نے اترو. یہ لفظ ہم پیچھے ہی پڑھ چکے ہیں پچھلے پارٹ میں. منہا اس سے، یہ من کا مطلب ہوتا ہے سے اور ہا اس سے. جمیعہ ہم سب جمع غفیر کہتے ہیں، جمع کہتے ہیں لفظ تو سب کے لیے آ رہا ہے. فَإِمَّا پس، فا مینس پس، اما جو، یاتینکم آئے تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن ہدایت، فمن فا مینس پس، من جو کوئی، تبع تابع ہونا سے نکلا ہے، تبع پیروی کرے، ہدایہ میری ہدایت کی، فلا پس نہیں، خوف نہیں، پس نہیں ہے خوف، علیہم اوپر ان کے، علیہم اللہ اوپر، یہاں ہم پڑھ چکے ہیں علیہ پڑھا تھا ہم نے، یہ علیہم ہے، یہاں علیہم اس کے لیے آیا تھا اور یہاں علیہم ان کے، بہت سارے لوگوں کے لیے آ رہی ہے بات. ہم جمع ہے، اوپر ان کے، ولا اور لا نہیں، ہم وہی جمع کا صیغہ لگایا گیا ہے ادھر بھی اور ادھر بھی، بہت سارے لوگوں کے لیے بات ہو رہی ہے کہ وہ لوگوں کے لیے. یحزنون، حزا یحزی یہ اس کے لیے ہوتا ہے غم کے لیے، تو ان کو تم کھائیں گے تو ان کو غم نہیں کھائیں گے، ٹھیک ہے. والذینہ، آیت نمبر یہاں پہ 38 ہماری ختم ہو رہی ہے. اب ہم انشاءاللہ اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں. یہاں جو یہ بتایا جا رہا ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا کہا ہم نے اترو.
تو اس بات سے اترو بات سے پتہ چل رہا ہے کہ جنت سے اترو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کہیں اوپر ہیں، کہیں، اور ان کو اتارنا ہے کہیں نیچے۔ تو ایک بات تو یہاں ذہن میں آ رہی ہے کہ کہا گیا کہ جنت اوپر ہے کہیں۔ آگے فرمایا جا رہا ہے فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب میری طرف سے آپ کے پاس، تم لوگوں کے پاس کوئی ہدایت آئے تو اس کی پیروی کرو۔ یعنی کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ علمی ہدایت آئے، یعنی اللہ پاک کے پاس سے جب کوئی ہدایت آ جائے گی ہمارے پاس، تو یعنی کہ وہ بات جو ہے بالکل تصدیق شدہ ہے، اس کے علاوہ ہم اس کو جھٹلانے کے سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور تصدیق کن کن الفاظ سے ہوتی ہے؟ کہ جب کہا جاتا ہے کہ تصدیق با اور لام، جب یہ الفاظ کسی بھی امر کے ساتھ لگتے ہیں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بالکل پکی بات ہے، یعنی باللہ یا للہ۔ تو یہ جو لفظ آ جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے لیے، یہ بالکل کنفرم ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ جیسے شیطان اگر بیچ میں آ گیا، وہ حسد کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے، ضد کی وجہ سے کوئی صحیح بات کو اگر دل سے نہیں مان رہے یا اپنی بات پر جٹے رہے ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ایسا کریں گے ان کے لیے عذاب ہے، اور جن کو میری ہدایت مل گئی ہے اور وہ ہدایت کو پکڑ لیں گے کہ بس اسی پہ ہی ہمیں رہنا ہے، تو ان کے لیے بس فلا خوف علیہم، ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی ان کو وہ رنجیدہ ہوں گے، ان کو کوئی غم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے قیام کے بارے میں یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ بات تم لوگ ذہن میں رکھ لو اور یہیں سے سمجھتے جاؤ کہ تمہارا خالق اور مالک کی طرف سے وہاں ہدایت آئیں گی، یعنی اللہ تعالیٰ کے پیغمبر آپ کے پاس آئیں گے، اس کی کتابیں نازل ہوں گی، ان کے پیغمبروں اور کتابوں پہ تم سب کو ایمان لانا ہوگا، تم سب یعنی کہ حضرت آدم اور ان کی ذریت اور ان کی اماں حوا، سب کو ایمان لانا ضروری ہوگا، ان کی تعلیمات اور ہدایت کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ جو ہدایت کا اتباع کریں گے ان کے لیے وہاں خیر خیر ہے، اور جب وہ واپس آئیں گے ہماری طرف تو انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی رنج لاحق ہوگا۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَایَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ، کہ جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا سو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی شقی ہوگا۔ اب آتے ہیں آیت نمبر 39 جو اس رکوع کی آخری آیت ہے، چوتھے رکوع کی۔ والذینہ، واو اور الذینہ، جو لوگ کہ کفروا، کافر ہوئے، وکذبوا، اور جھٹلایا، کذبا یکذبو، جھٹلانا، جھوٹ بولنے سے آتا ہے، واو اور کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، بھی باقی ہے سے، اور آیاتنا، آیت نشانی، نہ ہماری، بھی آیاتنا، ہماری آیتوں کو، اولئک، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ لوگ، اور اشارے کے لیے آتا ہے اصحاب النار، رہنے والے آگ کے، اصحاب رہنے والے اور نار آگ کے۔ اس کے ہم ہم فیہا، ہم وہ، فیہا فی مینس بیچ، ہا اس کے، وہ بیچ اس کے، خالدون ہمیشہ رہیں گے۔ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، اور جو لوگ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور میری آیتوں کو جھٹلایا یہ لوگ دوزخ والے ہیں، یہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ والذین کفروا کی تفسیر اس طرح سے ہے کہ اس میں جب بولا جا رہا ہے کفر کے بارے میں کہ کفر اور تکذیب دونوں ایک ہی فیملی کے تعلق رکھتے ہیں۔ کفر کا مطلب یہی ہے کسی بات کو، شے کو چھپانا، دبانا، اس پہ پردہ ڈال دینا۔ یعنی اس کی مثال آپ اس طرح سے لیجئے کہ کسی نے آپ کا کام کیا، کام میں آسانی پیدا کی، اب اگر آپ اس کا شکر ادا نہ کریں تو یہ کفرانی نعمت ہوئی۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے آسانیاں، ہماری زندگی کو ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے کہ ہم اس کا بالکل شمار ہی نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر ہم پھر اس کا شکر ادا نہ کریں تو یہ کفرانی نعمت ہے۔
شکر انسان کرے، دل سے کرے۔ اگر آپ کا کوئی شخص بھی کام کر رہا ہے تو آپ اس کا بھی شکریہ ادا کریں، آپ اس کو دبا نہیں لیں، اس کو چھپا نہیں لیں، اس شے کا کفر ہے یہ۔ اسی کے ساتھ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تکذیب کیا چیز ہے، تو تکذیب کہتے ہیں جھوٹ گڑنا، جھٹلانا۔ یعنی اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ جو تکذیب بتا رہے ہیں وہ یہ کہ آپ نبیوں کو جھٹلا رہے ہیں، یعنی کفر اور کذبو، کفرو اور کذبو دونوں صفات بیان کر دی گئی ہیں کہ اگر ان لوگوں نے جو ہماری نشانیوں کو چھپائیں گے، جھٹلائیں گے، یعنی قرآن کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ ایک نشانی ہے اللہ کی طرف سے۔ اس کے اندر جو آیات لفظ کہا گیا ہے اس کے میننگ ہے نشانیوں کو، تو یہ ایک نشانی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس میں، اور یہ بالکل اللہ تعالیٰ کی حقیقت ہے، صدق ہے، بالکل اس میں تصدیق شدہ ہے یہ۔ اور تو اس میں اگر ہم خدا نخواستہ کوئی بھی شخص میں جھوٹ گڑتا ہے یا اس سے کفر کرتا ہے تو وہ شخص آگ میں ہمیشہ جانے والے ہوں گے، وہ ہمیشہ نار میں رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا اقرار کرنا ہے، شکر کرنا ہے، قرآن کی جو آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، اس پر مکمل ایمان ہونا ہی انسان کو بے خوف کر دیتا ہے اور یہی غم سے دوری کا سبب ہے۔ الحمدللہ یہاں پہ ہمارا چوتھا رکوع کمپلیٹ ہوا ہے۔ اب میں اس کا کچھ مختصراً آپ کے سامنے ایک خلاصہ سمجھ لے رکھنا چاہتی ہوں کہ اس آدم کا جو یہ قصہ ہے اس کے فوائد کیا ہیں، اس سے ہمیں پڑھنے کا فائدہ کیا حاصل ہوا ہے۔ تو اس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو انسان کے لیے خلافت ارضی کے لیے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ لازم کر دیا کہ وہ اپنے خالق و مالک کا خلیفہ بن کر رہے، اس کے احکام پر خود بھی عمل کرے اور اپنے زور و طاقت سے احکام الہیہ کو نافذ کرے۔ دنیا کے ایک بڑے حصے پر مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے، لیکن قوانین شریعت کے نفاذ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اس سے جان چھڑاتے ہیں۔ دشمنان اسلام کی ترتیب دیے ہوئے ظالمانہ قوانین کو کورٹ اور کچہری میں استعمال کرتے ہیں، کیونکہ شرعی قوانین سے بہت سے دنیاوی منافع اور نفس کی لذتوں پر ان کے لیے رکاوٹ آتی ہے، اس لیے وہ اللہ کے احکامات سے منہ موڑتے ہیں، اور خلیفۃ اللہ نہ ہونے کی وجہ سے دنیا ساری ہماری جو ہے وہ فتنہ و فساد کے لیے آماجگاہ بنی ہوئی ہے، یعنی فتنہ و فساد جگہ جگہ پھیل رہا ہے۔ اب جو مسلمان ہیں، زیر اقتدار ہیں، وہ فسادات بھی وہیں زیادہ ہو رہے ہیں۔ جن ممالک میں مسلمان کا اقتدار ہے وہاں پہ قتل و غارت گری کے واقعات ہو رہے ہیں، ان میں انہی ممالک میں زیادہ پیش آ رہے ہیں جس میں مسلمان ہی ہیں، اور مسلمان ہی مسلمان کو قتل کر رہا ہے۔ اب مسلمانوں پہ یہ لازم آتا ہے کہ ایسا خلیفہ بنائیں، ایسے حکمران کو چوز کریں جو احکام الہیہ کو نافذ کرے، اس کے بارے میں اس کی مدد کریں اور خلافت کے کام بخیر خوبی انجام دیں، اور فاسق بن کر یقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل کا مصداق نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے احکامات کو ماننے کے لیے پیدا فرمایا۔ اب اس پہ اکثر افراد تو زیادہ تر دنیا میں کافر بھی ہیں، اور جو اسلام کے فالوور ہیں، مدعی ہیں، ان میں سے اکثر جو ہے وہ نافرمانی پہ تلے ہوئے ہیں، اور یہ انسان کی اپنی خطرناک قسم کی حماقت ہے کہ وہ اپنے بلند مرتبے کو چھوڑ کر دنیا کی لذت اور آخرت کے عذاب کے لیے اپنی جان کو تیار کر رکھا ہے۔ یہی انسان جس کے سب سے پہلے فرد کو فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا، وہی انسان اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں جانے کو تیار ہے۔ فاسقوں، فاجروں، بدعقیدہ ملحدوں کو اپنا لیڈر اور قائد بنا لیتے ہیں اور انہیں اقتدار سونپتے ہیں، اور یہ وہ لوگ خود اور صاحب اقتدار سب مل کر فساد برپا کر رہے ہیں۔ قتل و خون و غارت گری، لوٹ مار کی خبریں برابر آ رہی ہیں، رشوت کی گرم بازاری ہے، سودی کاروبار میں لین دین ہو رہا ہے، سودی لین دین ہو رہا ہے، شرابیں پی جا رہی ہیں، زکوٰۃیں نہیں دی جا رہی ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو شرعی قاعدے کے مطابق ادا کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ کچھ ایسے بھی ہیں جو حق مار دیتے ہیں۔ نمازیں برباد ہیں،
رمضان میں کھلے عام سب کے سامنے کھایا پیا جا رہا ہے، جانتے بوجھتے گناہ کرتے ہیں، گناہوں پہ اصرار کرتے ہیں اور اپنے مقام کو بھول چکے ہیں اور مصیبتوں میں لگے ہوئے ہیں، معیشتوں میں، برائیوں میں لگے ہوئے ہیں۔ شاید کسی کے دل میں یہ وسوسہ آئے تو پھر فرشتوں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ جو نئی مخلوق پیدا ہو رہی ہے وہ فسادی ہی ہوگی اور زمین پہ خور خرابہ ہی پیدا کرے گی۔ دوسری وجہ حضرت آدم کے واقعے کے لیے ایک یہ بھی ہے کہ علم کی فضیلت بیان کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم ایک بہت بڑی دولت ہے۔ علم کی فضیلت میں ایک یہ چیز آتی ہے کہ علم اور عمل ان دونوں کو سمجھنا ہے، ان دونوں کا بڑا گہرا جوڑ ہے۔ علم جو ہے وہ یہی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن پیدا ہو۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ تو کسی بھی حال میں کوئی بھی بندہ ختم نہیں کرنا چاہتا اور وہ کرتے بھی ہیں، اور یہی ہماری عبادت اصل ہے، یہ تو بیس ہے۔ اب ہمارے درمیان کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو عبادات کو جس طرح اختیار کر رہے ہیں نا، ان کا سب کا حال وہ یہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی وجہ سے عبادت میں توازن اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں توازن نہیں برقرار رکھ پاتے۔ وہ اسلام میں داخل تو ہیں، ان کی پوری توجہ حقوق العباد پر ہی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ نماز روزہ نہ کریں تو ٹھیک ہے، لیکن حقوق العباد پورا کر لیں۔ وہ بھی اپنی جگہ پہ صحیح ہیں، لیکن یہ چیز یہ غلط ہے کہ آپ عبادت بھی چھوڑ دیں اور حقوق العباد کو پکڑ لیں، اور نہ ہی یہ صحیح ہے کہ حقوق العباد ہی ادا کرتے رہیں اور عبادت کو چھوڑ دیں۔ کچھ لوگ صرف عبادت کو فوکس کیے ہوئے ہیں، باقی معاملات میں وہ جو ہیں نل ہیں۔ دین کی روح یہ ہے کہ وفاداری کرنا، بھلائی کرنا، الدین المعاملہ، یعنی اس میں والدین، بیوی، شوہر کے حقوق، شوہر اور بیوی کے حقوق، اولاد، پڑوسی، استاد، غریب، غربا، یہ سب آتے ہیں اس میں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے، بتانا چاہتے ہیں کہ آدم کی خلافت کی بنیاد عقل اور علم اور فہم پر ہے۔ عبادات، تسبیح یہ سب تو فرشتے بھی کر رہے ہیں۔ یہ سمجھ لیں کہ آدم علیہ السلام کی یا انسان کی اصل پیدائش کا مطلب صرف علم ہے، عبادت نہیں۔ یقیناً عبادت تو اپنی جگہ موجود ہے، سجدے کا حکم کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ کے حکم کی پیروی کرنا ہے، جھکنا ہے، سر تسلیم اپنا خم کرنا ہے، بس علم کی بنیاد یہی ہے۔ علم کی فضیلت کے بعد ایک اور پوائنٹ جو آتا ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت یہ ہے کہ آدم کو بنانے میں ایک بات یہ بھی آتی ہے کہ ہمیں یہ بات معلوم ہوئی جو علم میں بڑھ کر ہو تو اس کی برتری تسلیم کر لینی چاہیے۔ یعنی اگر آپ کو کسی کے بارے میں معلوم ہو جائے کہ شخص مجھ سے زیادہ علم رکھتا ہے تو آپ اس کے علم کی اہمیت کا اقرار کر لیجئے، بغیر کسی پس و پیش کے اپنی عاجزی کو ظاہر کر دیجئے اور اس میں اپنی خفت محسوس نہ کریں، جیسا کہ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کو ظاہر ہوتے ہی اپنے عجز و عاجزی کا اقرار کر لیا تھا۔ جاہل ہوتے ہوئے علم کا دعویٰ کرنا اور اہل علم سے بحث کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔ حق منکشف ہو جانے کے بعد باطل پہ جمع رہنا یہ بہت بڑی شقاوت ہے۔ ایک اور اس میں ایک پوائنٹ یہ بھی اس کا تھا کہ حضرت آدم کے قصے میں یہ بات بھی بتائی گئی کہ توبہ کی اہمیت ہمیں پتہ چلی، اس کی ضرورت ہمیں پتہ چلی۔ ہماری توجہ اس طرف دلائی جا رہی ہے کہ ہم سب بندے جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو اسے فوراً توبہ کر لیں، اپنے خالق و مالک کی طرف رجوع کر لیں، اپنے گناہ کا اقرار کر لیں، مغفرت طلب کر لیں، گناہ پہ اصرار نہ کریں، اور گناہ کو اس طرح سے ہم اپنے لیے وبال سمجھ لیں اور گناہ کو اپنی جان پر ظلم کرتے رہیں۔ گناہ کر حجتی کرنا، گناہ کو گناہ نہ سمجھنا، گناہ کا اقرار نہ کرنا، یہ سب طریقہ ابلیس ہے جو تمام شیطانوں کا سرغنہ ہے، سردار ہے۔ مومن بندے جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ انابت اللہ کی نعمت سے نوازے گئے ہیں۔ وہ تو نہ صرف یہ کہ گناہ ہو جانے پر توبہ کرتے ہیں بلکہ نیکی کر کے بھی استغفار کرتے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے خالق کا حق ادا نہ ہوا۔ گناہ تو بندوں سے ہو ہی جاتا ہے، لیکن مغفرت کی طلب میں جلدی کرتے رہیں، معافی مانگتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث شریف ہے
کہ میں اس کا مفہوم بیان کرتی ہوں، جو کہ مشکات شریف میں ہے، ترمذی میں ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ یعنی تمام بنی آدم خطا کار ہیں، اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو خوب توبہ کرنے والے ہیں۔ بس بنی آدم کے پر لازم ہے کہ وہ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے طریقوں پر چلیں اور ابلیس کی طرح دشمن کی راہ اختیار نہ کریں۔ آگے ایک اور اس سے ہمیں ایک سیکھ ملی ہے کہ تکبر کرنا بہت بری بلا ہے۔ یہ صفت انسان کو لے ڈوبتی ہے۔ ابلیس نے تکبر کیا اور اس پہ نالت ہے، قیامت تک اس پہ نالت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا، اس کے خلاف حکمت قرار دے دیا گیا۔ تنبیہ کرنے پر بھی اپنے انکار پر اڑا رہا، اسی لیے ملعون ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس نے تو یہ بھی کہا کہ میری زندگی کو دراز کر دیا جائے اور مجھے مہلت دی جائے، کیوں کہ اس میں اس کا شر کا پہلو تھا، کیونکہ درازی عمر سے اس کو کوئی خیر مقصود نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی کی درازی عمر وہ جو چاہ رہا ہے وہ بنی آدم کو بہکانا چاہ رہا ہے، ورغلانا چاہ رہا ہے، کفر و شرک پر ڈالنا اس کا مقصد ہے۔ توبہ کی طرف متوجہ نہ ہونا، اپنی بڑائی کا خیال کرنا، اس سے بڑے بڑے گناہ صادر ہوتے چلے جاتے ہیں۔ حق کو انسان ٹھکراتا جاتا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھتا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ جمیل ہے، جمال کو پسند کرتا ہے، لہٰذا اچھا کپڑا پہننا، اچھا جوتا پہننا تکبر نہیں ہے۔ پھر فرمایا، الکبر بطر الحق و غمت الناس، یعنی تکبر یہ ہے کہ حق کو ٹھکرائے اور اس کے ماننے سے انکار کرے اور لوگوں کو ذلیل اور حقیر جانے۔ یہ مسلم شریف میں ہے۔ علم و دانشور اپنے سے کم علم والے کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اچھے سے اچھے تعلیم یافتہ لوگ بھی تکبر کر جاتے ہیں، دنیا میں اپنے سے آگے کسی کو بڑھنے نہیں دیتے۔ دین کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، کسی کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ آپ اگر چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی علم حاصل کرنے کی کاوش میں لگ جائے، اس میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کی کوشش کو رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں علم جو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ واقعی اس کے لیے دروازے کھول دیتا ہے، اور جس نے نیت کر لی قرآن پاک کو سمجھنے کی، بے شک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دماغ کو وسعت دیں گے، اللہ تعالیٰ اس کے دماغ کو کھول دیں گے، اس کے لیے چیزیں مسخر کر دیں گے، قرآن پاک اس کے لیے آسان کر دیں گے، فہم اس کے لیے آسانی بن جائے گی، فہم و فراست میں وہ آگے بڑھے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا، اے لوگوں، تواضع اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس نے اللہ کے لیے تواضع اختیار کی، اللہ تعالیٰ اس کو بلند مرتبہ فرما دیں گے۔ جو اپنے نفس میں تو چھوٹا ہوگا اور لوگوں کی نظروں میں بڑا ہوگا، اور جو شخص تکبر اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو گرا دیں گے، وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی زیادہ ذلیل ہوگا۔ یہ مشکات المصابیح میں صفحہ نمبر 1434 پر ہے۔ اسی قصہ آدم سے ہمیں ایک یہ بھی چیز پتہ چلی کہ گناہوں کی وجہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں، یعنی آخرت کے مواخذے کے علاوہ دنیا میں بھی گناہ کی وجہ جو ہیں، اس کی وجہ سے بھی نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو شجرہ ممنوعہ کے پاس جانے سے منع کیا گیا تھا، تو ان کو اسی کے سبب جنت سے نکال دیا گیا ہے، یعنی کہ نعمت ان سے چھینی گئی۔ تو انسان کو یہی پتہ چلتا ہے کہ اگر بہت سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہیں تو وہ خود مبتلا نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ سے پوری پوری قومیں، قبیلے گناہ میں لت پت ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ مصیبتیں دور ہوں، تنگ دستی سے خلاصہ حاصل ہو جائے، خلاصی ہو جائے، لیکن گناہ چھوڑنے کو وہ تیار نہیں ہوتے، بلکہ سمجھانے والے کے بھی آڑے ہاتھوں آ لیتے ہیں، الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں۔ سورہ اعراف میں ہے کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے
اور پرہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان اور زمین کی برکتیں کھول دیتے، لیکن انہوں نے تکذیب کی تو ہم نے ان کے اعمال کی وجہ سے ان کو پکڑ لیا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس قوم میں زنا کا رواج ہو جائے گا وہ قحط کے ذریعے پکڑی جائے گی، اور جن لوگوں میں رشوت عام ہو جائے گی وہ لوگ روب کے ذریعے پکڑے جائیں گے، یعنی ان کے دلوں میں روب ڈال دیا جائے گا، وہ دشمن سے ڈریں گے اور دور سے ہی کانپنے لگیں گے۔ یہ مشکات المصابیح میں ہے۔ حضرت ایک اور حدیث میرے سامنے آ رہی ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو قائم کرنا اللہ کے شہروں میں 40 رات بارش برسنے سے بہتر ہے۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں صفحہ نمبر 182 پر ہے۔ اس کے مطلب یہ ہے کہ اگر ایک حد قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ اتنا بڑا نفع دے رہے ہیں کہ جو 40 دن بارش ہونے کے نفع سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب لوگ غور کریں، جو اللہ کی حدود نافذ نہیں کر رہے ہیں یا نافذ نہیں ہونے دے رہے ہیں، وہ اللہ کی عام مخلوق پر رحم کھا رہے ہیں یا ظلم کر رہے ہیں۔ نیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس شخص میں کوئی شخص قطع رحمی کرے گا تو ان پر رحمت نازل نہیں ہوتی۔ یہ مشکات المصابیح میں صفحہ نمبر 420 پہ ہے۔ نیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تمام گناہوں میں سے اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بخش دیتا ہے، مگر ماں باپ کے تکلیف دینے والے کو، نافرمان کو معاف نہیں فرماتا، اور جو شخص ایسا کرے گا اس کے لیے اسی دنیا میں موت سے پہلے سزا دے دے گا۔ یہ بھی مشکات المصابیح کے صفحہ نمبر 421 پہ ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا ہے، جس قوم میں خیانت ظاہر ہوگی ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ روب ڈال دے گا، اور جس قوم میں زناکاری کا رواج ہو جائے گا ان لوگوں میں موت کی کثرت ہو جائے گی، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کا رزق منقطع ہو جائے گا، اور جو لوگ ظالمانہ فیصلے کریں گے ان میں قتل و خون خراب زیادہ ہوگا، اور جو لوگ عہد کی وعدہ خلافی کریں گے ان پر دشمن مسلط کر دیا جائے گا۔ اب اسی قصے میں ایک اور بات بھی ہمیں پتہ چلی کہ ایک پوائنٹ یہ بھی نکلتا ہے کہ شرم و حیا انسان کا فطری وصف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں شجرہ ممنوعہ کھایا گیا تو ان کے جسم سے جو جنت کے کپڑے تھے وہ گر گئے تھے اور دونوں کی شرمگاہ ظاہر ہو گئی تھی، لہٰذا وہ جنت کے پتے لے کے اپنے جسم پر لگانے لگے، اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ دونوں میاں بیوی تھے پھر بھی آپس میں شرما گئے، پردے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ انسان جب دنیا میں آیا ہے تو شرم حیا کو ساتھ لایا ہے۔ حضرت انبیاء اکرام نے برابر حیا کی تعلیم دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ 4 چیزیں پیغمبروں کی عادتوں اور خصلتوں میں سے ہیں۔ نمبر 1 حیا، نمبر 2 خوشبو استعمال کرنا، نمبر 3 مسواک کرنا، نمبر 4 نکاح کرنا۔ ایک نواں پوائنٹ اس میں ایک اور آیا ہے میرے سامنے کہ ہدایت قبول کرنے پر انعامات۔ حضرت آدم علیہ السلام کے قصے کے آخر میں یہ جو فرمایا گیا ہے، آخری رکوع کی یہ جو چوتھے رکوع کی آخری لائن ہے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اس سے معلوم ہوا کہ انسان اس دنیا میں صرف جینے، کمانے، کھانا کھانے، ماں باپ بننے اور اولاد پالنے کے لیے نہیں آیا ہے۔ اس کو یہاں دارالتکلیف میں بھیجا گیا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کے حکموں کا پابند کیا گیا ہے، اور یہ احکام اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے پہنچتے رہے ہیں ہم پر۔ اب ان احکام پر عمل کرنا اسے واپس جنت میں لے جایا جائے گا، اور وہی مقام اور مرتبہ اور مرتبت مل جائے گی جہاں سے اس کے ماں باپ آدم حوا کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ جنت میں اپنے ماں باپ کے پاس واپس پہنچ سکتے ہیں ہم لوگ، جہاں وہ گئے ہیں ان کی جو وفادار اولاد ہے وہ ان تک پہنچ جائے گی اور ہمیشہ پھر وہیں رہے گی، اور جو لوگ اس دین سے علیحدہ ہوئے انہیں وہ جگہ دوبارہ نصیب نہیں ہوگی، بلکہ وہ دارالعذاب یعنی دوزخ میں جائیں گے۔ اختلاف دین کی وجہ سے میراث منقطع ہو جاتی ہے۔ جو کافر ہوں گے وہ اپنے ماں باپ کے دین پر نہیں، اس لیے وہ مستحق میراث بھی نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نبی تھے، ان کا دین اسلام تھا، ان کی ذریت کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کے اسلام کو پسند فرمایا ہے۔ انبیاء اکرام علیہ السلام
آتے رہے، سب ہی دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہے۔ جو ان کے دین پر تھا وہ مسلم کہلایا، اور جو ان کے دین سے منکر ہوا وہ کافر ہوا۔ الحمدللہ یہاں ہمارا چوتھا رکوع کمپلیٹ ہوتا ہے، اور ہم نے اس کا خلاصہ بھی اور اس کے انعامات بھی اور اس کے جو سبب بنے ہیں کہ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اس پہ بھی ہم نے ایک مختصر روشنی ڈال لی۔ اللہ کا شکر۔ اب ہم نیکسٹ انشاءاللہ شروع کریں گے پانچواں رکوع۔ الحمدللہ آج کا سبق کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں پارٹ میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے، اس دعا کے ساتھ کہ یا اللہ اس میں ہم سے اگر کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، بھول چوک ہوئی ہے، کوئی کمی بیشی، تو ہم کو معاف کیجیے گا، درگزر کا معاملہ فرمائیے گا، اس کو ہماری بخشش کا سامان فرما دیجیے، ہمارے سینوں میں اس کو محفوظ کر دیجیے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ اس پر ہم، ہمارے اولاد، ہمارے سارے کل مومنین کل مومنات کو اس کا بخشش کا سامان بنا کے باعث نجات بنا دیجیے۔ کل مومنین کل مومنات اور حضرت آدم سے لے کے اب تک جتنے مسلمان آپ کے پاس آ چکے ہیں ان سب کے لیے اس کو ثواب کا پہنچا دیجیے۔ پاک پروردگار اس کا اجر ہمارے ماں باپ کو بھی عطا فرمائیے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔